कीमती हरबों का आगाज हो चुका। मुल्क में गैस के बहरान के बावजूद सियासी मकासद के लिए नए गैस कनेक्शंस पर 8 साल से आयद पाबंदी उठा ली गई है। स्कूल हो, अस्पताल हो और अब एयरपोर्ट्स को भी निजी शोबे के हवाले करने का फैसला कर लिया गया। पहले एयरपोर्ट्स को कर्ज के लिए गिरवी रखा गया, अब उन्हीं एयरपोर्ट्स का इंतजाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी शोबे के हवाले करने की भी मंजूरी दे दी गई। मौजूदा हुकूमत ने हर अहम इदारे को निजी शोबे के हवाले करने का एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। डिटेल्स इसकी आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कराची की खास तौर पर उजैर बलोच से मुतालिक। सैकड़ों अफराद के मुबैना कातिल उजैर बलोच को जासूसी के इल्जाम में फौज ने अपनी तहवील में ले लिया। बदनामे जमाना लियारी के गैंगस्टर उजैर बलोच पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से भी करीबी रवाबत का दावेदार है। उजैर बलोच के JIT के सामने एतराफात और फौज की तहवील में आने के बाद क्या साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा की भी कानून की कहा जा रहा है कि गिरफ्त में आ सकते हैं। उजैर बलोच का फौज की तहवील में आना किस बड़ी सियासी शख्सियत के लिए सुकून का बायस बन सकता है। और सिंध में आसिफ अली जरदारी के करीबी साथियों का पुरस्कार तौर पर अगवा, क्या सिंध की सियासत में कोई नया मोड़ आने वाला है? डिटेल्स इसकी भी आपके सामने रखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे दफ्तर खारजा की बेगमात की NGO ने आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान को उन 26 ममालिक के नाम बताने से साफ इनकार कर दिया जिनसे कई सालों से अब तक लाखों रुपए चंदे के तौर पर वसूल कर चुकी है। अगर चंदा लेना कानूनी तौर पर दुरुस्त था तो पफवा उन ममालिक के नाम बताने से इनकारी क्यों? सेनेट ऑफ पाकिस्तान को दफ्तर खारजा के अफसरान की बेगमात की NGO ने लाल झंडी दिखा दी, मगर हम अपने प्रोग्राम में उन 26 ममालिक के नाम भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस मुल्क से कितना चंदा वसूल किया गया। क्लासेस आप सबसे पहले इलेक्शन सा माहौल नजर आ रहा है, इलेक्शन के लिए नए हरबे शुरू कर दिए गए। गैस की तो हम बात करेंगे, लेकिन ये जो एयरपोर्ट्स की बात आई है सामने, क्लास किसी फ्रंटमैन के हवाले किए जाएंगे किसी खास मकसद के लिए? ये खबर जो है इसका बड़ा इंतहाई एक सीरियस किस्म का बैकग्राउंड है। ये कोई हम बाकायदा ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ और बाकायदा प्रॉपर कोर्स के साथ ये स्टोरी में थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये एयरपोर्ट्स की कहानी क्या है और इसके पीछे ये कौन लोग ये मुतवक्के तौर पर हैं जिनके हवाले ये एयरपोर्ट्स किए जा रहे हैं। वो कहते हैं देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। कोई काम ये मुमकिन ही नहीं है कि ये मौजूदा हुकूमत ने किया हो और इसके अब ऐसे कोई गैर जिम्मेदाराना वाली बात तो मैं करूंगा नहीं। मसलन आपको याद होगा एक यहाँ पे उसमें आमिर मतीन साहब भी मेरा ख्याल उस शो में मौजूद थे, अरशद शरीफ साहब ने किया था कि इन्होंने चाइना के साथ एक मुआहदा हो रहा था, मोटरवे को ये उस वक्त कंस्ट्रक्ट कर रहे थे $2.5 अरब की। ये काम बड़े बड़े होते हैं, मतलब यहाँ पे वो पीपल्स पार्टी की तरह ये नहीं करते कि ट्रांसफर पोस्टिंग पे 10,000 20,000 40,000 बीवी ने अलहदा पकड़ना शुरू कर देते, बच्चे अलहदा पकड़ना शुरू कर देते हैं और पूरी दुनिया में बदनाम हो जाते हैं जी पैसे पकड़े जा रहे हैं। ये 20-25 रुपए वाले लोग हैं। ये माशाल्लाह बड़ा टेक्निकल किस्म के फ्रॉड करते हैं और बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं। स्टोरी यही थी कि चाइना के साथ एक डील की जा रही है कि आप वहां पे मोटरवे कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है जी, अच्छा करें जी, चाइना बाप का हमारा माई बाप है, उस पर तो बात ही नहीं हो सकती। वो जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वो जनाब स्कैंडल ये निकला कि वहां पे जो शाहिद तारड़ साहब है सर NHA के चेयरमैन, शाहिद तारड़ साहब जो हैं वो उन्होंने जाके एक MOU उन्होंने साइन किया। वो MOU ये था कि ये जो चाइनीज कंपनी है आपको हम ये प्रेफर करेंगे ठेका देते वक्त। चलो यहां तक भी ठीक है कि चाइनी हमारे यार हैं, कोई नहीं $2.5 अरब की दे दें डील उनको। उस पे जो MOU हुआ जहां से स्कैंडल शुरू होता है उस पे एक साइड पे शाहिद तारड़ के दस्तखत हैं, चेयरमैन NHA के, और दूसरी साइड पे चाइनीज कंपनी के बिहाफ पे सैफ रहमान के दस्तखत हैं। आमिर साहब तो कान खड़े हो जाते हैं फिर। आप मुझे बताएं, दिखाया हमें इन्होंने चीन है, निकाला कतर से सैफ रहमान है इन्होंने। ये होते हैं फ्रंटमैन की कहानियां और स्टोरी। अब मैं आता हूं जरा, और बहुत सारे मसलन आपको याद होगा इन्होंने नंदीपुर इन्होंने किया, उस पर हमने 84 अरब रुपए के करीब का जो एस्टिमेटेड कास्ट बताई जाती है, हुकूमत तो कहती है 50 उनका 57 अरब रुपया लगा है। हमने 84 अरब रुपया लगा के पाकिस्तानी जेब से खर्च करके अब वो भी चाइनीज के हवाले कर देगा। पहले चाइनीज को 84 अरब रुपए दिए हैं नकद हमने कि इसको बना के दो, इसको चलाओ, उन्होंने चला के दिया, खुद पेमेंट की, अब उनके ही हवाले कर दिया गया कि आप लो। यहां सफाई हमने ठेके पे दे दिए, यहां स्कूल हमने ठेके पे दे दिए, हॉस्पिटल्स हमने ठेके पे दे दिए। अब जो है जो सबसे बड़ा काम करने वाला है वो एयरपोर्ट्स का है। इसके पीछे 32 बिलियन रुपीज की अमाउंट है हमें साहब, 32 अरब रुपए है।
اینول پروفٹ جو آپ کے CAA سول ایویشن اتھارٹی کا کیلکولیٹ کیا گیا ہے، یہ سینٹ آف پاکستان میں باقاعدہ پیش ہوا ہے، اس کی ہمارے پاس باقاعدہ ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ 32 بلین روپیز کی یہ ٹوٹل بنتا ہے. ان کو جہاں نظر آتا ہے کہ پیسہ ہے یہاں پہ اور وہ بھی اربوں روپے میں ہے، ایک نیا نام رکھ دیا گیا ہے، اس کا نام ہے آؤٹ سورس. پہلے آپ نجکاری کرتے تھے، اب آؤٹ سورس، اب انہوں نے اس کو نجکاری کا نام دے دیا، آؤٹ سورسنگ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. یہاں پہ میں دو آپ کو چیزیں بتاؤں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک میٹنگ ہوئی ہے کچھ دن پہلے یہاں پہ، یہ سینٹ کی ایک کمیٹی، جاؤ کو ہم رپورٹر لوگ ہیں، میرے ساتھ عمران مگرانہ صاحب ہیں ہمارے رپورٹر ہیں، وہ بھی بڑی محنت کرتے، جان مارتے، میں خود بھی پھرتا رہتا ہوں محلے وغیرہ، اس میں یہ پاور کے محلوں میں کہ کوئی خبر ڈھونڈیں، خبر مل جائے. وہاں پر آیا یہاں پہ سینٹ میں، اور وہاں تاج حیدر صاحب نے جو عامر صاحب تقریر کی، ویری لیتھل سپیچ انہوں نے جو اس میں کیا، انہوں نے جو انکشافات کیے وہ بڑے ان کے اہم ہے. تاج حیدر صاحب پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے وہاں پہ ایک موشن موو کی تھی کہ جب یہ ڈان میں اشتہار آیا 7 فروری کو، انہوں نے اس پہ آ کے سینٹ میں موشن موو کی کہ جناب آج ہم نے اخبار میں پڑھا ہے کہ یہ تو ایئرپورٹس کو بیچ رہے ہیں. اس پہ جناب حکومت نے کہا، اس سے پہلے کہا تھا، جس کو ریفر کیا کہ یہ معاملہ ہم نے پہلے اٹھایا تھا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب کہ آپ کو بیوقوف لوگ ہیں، کیسی بات کر، ایئرپورٹس بھی کبھی بیچے جاتے ہیں، یہ حکومت کا سٹانس تھا سینٹ میں. اب انہوں نے کہا کہ اب آپ اشتہار دے رہے ہیں کہ جی ہم اس کو آؤٹ سورس کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹس کو. یہ نہ بھولے گا کہ ان ایئرپورٹس کے بدلے اسحاق ڈار صاحب ان کا پہلے ان کا لہو ان کا نچوڑ چکے ہیں، گروی رکھ چکے ہیں. جو قرضے لینے تھے ایئرپورٹ سے پہلے قرضے لے لیے، اس کو گروی رکھ کے اب ان کو بیچنے کی تیاری ہے. وہ یہ فرماتے ہیں جو تاج حیدر صاحب نے کہا، میں ان کو ذرا کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے، یہ سینٹ آف پاکستان کے فلور پہ تقریر کی گئی ہے، یہ منافع دکھا رہا ہے، یہ پروفٹ میں جا رہا ہے، جس کا اس سال جو پروفٹ ہے 32 بلین روپیز کا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ لاجک دی جاتی تھی کہ جو ادارہ آپ کا خسارے میں جا رہا ہے اس کو بیچ دو، کیونکہ پاکستانی بیوروکریسی ناکام ہے، نلائق لوگ ہیں، افسران ہیں، کھا گئے پی گئے، اس کو پرائیویٹائز کر دو. انہوں نے کہا یہ تو 32 ارب روپے آپ کو فائدہ دے رہا ہے تو پھر اس کو پرائیویٹائز کیوں کیا جا رہا ہے. 32 بلین روپیز ہیل آف منی جو آپ کو سالانہ آپ اس کو لے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آپ کی رقم ہے 32 ارب روپے اس وقت حکومت کی جیب میں آ رہی ہے، ایئرپورٹس کو جو ہینڈلنگ چارجز ہیں سارے آپ کر رہے ہیں، یہ 32 ارب روپے اب یہ کمپنیوں کو جیبوں میں جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے، جو انہوں نے تاج حیدر صاحب نے وہاں آ کے انہوں نے آپ سے ڈیٹیل سے بتایا، انہوں نے کہا جناب کہ یہ اب ہمیں بتایا جائے یہ جو آپ دے رہے ہیں، اور ان کی ڈیٹیل ساری دی ہے کہ ایئرپورٹ آپریشنز ہیں، مینجمنٹ ہے، آپریشن ایکٹیویٹی ہے، یہ سارے کا سارا ان کمپنی کو دیا جائے گا. ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جس میں انہوں نے کوسچنز ریز کیا، سب سے بڑا اہم کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ 32 ارب روپیہ حکومت کی جیب میں ہر سال آ رہا ہے، ایئرپورٹ سے انکم ہو رہی ہے، آپ یہ کیوں آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اس پہ چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب نے اس کو ریفر کر دیا اس میٹر کو. وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ سکینڈل ہے، یہ بڑا سارا سکینڈل ہے. ہونا تو کچھ نہیں ان لوگوں کا، یہ بتا دوں میں، ہم اپنی وہ پوری کر رہے ہیں، پروفیشنل ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، تو انفارم ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب یہ بات طے ہے کہ کچھ بھی کرتے رہیں، یو کانٹ ٹچ دیم. اس میں سر کامل علی آغا صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اسی میٹر پہ کہ سول ایویشن اتھارٹی ہو، ایئرپورٹس ہو، کس کے پاس جاؤں. انہوں نے کہا کہ یہ ایئرپورٹس کا کنٹرول جو ہے یہ سیف الرحمان کے پاس چلا جائے گا. یہ کامل علی آغا صاحب نے سینٹ کی کمیٹی میں بہت بڑا انکشاف، یہ خود کیا انہوں نے، میں تو اس لیے بلیو کر رہا ہوں نا کہ کامل علی آغا صاحب خود ایک بہت بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، وہ دبنگ قسم کے آدمی حکومت میں رہے ہیں، اس کے پہلے وزیر رہے ہیں، وہ ان کی ساری چیزیں سمجھتے ہیں. وہ ایسی غیر ذمہ دارانہ بات وہ نہیں کر سکتے تھے. اور اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ $2.5 ارب کا جو معاہدہ تھا جو ہمیں چائنی کمپنی کا دکھا رہے تھے، اس کے ساتھ MOU جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا سیف الرحمان کے پاس. اور سیف الرحمان صاحب عامر متین صاحب یہ 1000 دفعہ بتا چکے ہیں کہ ان کے پارٹنرز ہیں. الطانی گروپ قطری خط والے جو ہیں ان کے پارٹنر ہے ریڈکو میں، آدھا حصہ 40-60 کا. اب اگلی بات، اگر یہ سیف الرحمان صاحب اس میں سے پیچھے سے نکل رہے ہیں، ہمیں دکھا رہے ہیں کوئی اور لوگ، اور پیچھے سے ان کا منہ نکل آئے گا کہ سیف الرحمان صاحب ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ پھر قطری ہیں اس کے پیچھے. قطری کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاؤس آف شریف کے بزنس پارٹنر ہیں. وہ تو خود کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ ہمارا تو بزنس پارٹنر ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں، یہ ایئرپورٹس کا کنٹرول جو ہے یہ سارے کا سارا پھر یہ رولنگ فیملی کے پاس جا رہا ہے. یہ مطلب کامل علی آغا صاحب نے انہوں نے کہا کہ ریل کمپنی جو ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں، ریل کمپنی کو شاید دیں یہ، تو وہ اس کے حصہ دار کون ہیں. اور سول ایویشن اتھارٹی میٹنگ میں کسی کا وہاں پہ وہ نہیں دے سکی، جواب نہیں دے سکی. اور شاہی سید بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، میں ان کے آپ کو ان کے وہ بتا رہا ہوں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جناب ایک ہی دفعہ پاکستان کو کرائے پہ دے دیں، ایک ہی دفعہ کریں اور کرائے پہ دیں. سینیٹر عتیق شیخ نے بڑا ایک اور انہوں نے الزام لگایا، اگین جو بڑا بڑی ویلڈ ہے.
انہوں نے کہا جس بھی یہاں پہ انہوں نے ادارے کو بیچنا ہو تو اس کی ایسا ایسا ہوا نکال لی جاتی ہے کہ اس کو خراب کیا جائے, اس کو ڈیمیج کیا جائے, اس میں اپنی مرضی کے بوڑھے نلائق نکمے میرے جیسے اس پہ لگا دو, اس ادارے کو آ کے اس کو بند کر دو. تو یہ وہ کہانی ہے جو میں نے بڑی مختصر سی آپ کو بتائی ہے کہ پاکستان کے ایئرپورٹس جو آؤٹ سورسنگ کی جا رہی ہے, اور آج ہمیں بڑا بتایا جا رہا تھا کہ اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا, تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ جو پہلے انہوں نے آؤٹ سورسنگ کی ہیں وہ کیا ٹھیک کر دیا ہم اگلے آئیں گے. یہ ساری کہانی سارا میلہ 32 ارب روپے کا ہے عامر صاحب, اور اس کے پیچھے سے بقول کامل علی آغا صاحب, سیف الرحمان صاحب نکلیں گے, سیف الرحمان صاحب کا چہرہ مبارک نکلے گا, اور اس کے پیچھے قطری نکلیں گے, اور قطریوں کے پیچھے سے ہم خود نکلیں گے سر. اور ہم بھی کرتے رہیں گے. کلاس میں چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, اس سے متعلق تو بات ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ نئے گیس کنیکشنز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ 8 سال سے ان پر پابندی تھی, مگر ایک دم سے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نئے گیس کنیکشنز جو ہیں وہ دیے جائیں گے, 8 سال کی پابندی اٹھا لی گئی ہے. اس کے پیچھے کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایئرپورٹ سے متعلق بات کر رہے ہیں. ابھی کلاسز صاحب نے بات کی عامر صاحب کہ نون لیگ کوئی چیز بیچے اور پیچھے سے ان کا فرنٹ میں نہ نکلے. کامل علی آغا صاحب کے مطابق یہاں بھی پیچھے سے سیف الرحمان نکل رہے ہیں. یہ ان کا ایک پیٹرن ہے, بلکہ زیادہ بہتر لفظ ہے واردات. واردات یہ ہوتی ہے کہ یہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا پی آئی اے کا جو ہے جی سپیریئر پریمیئر سروس شروع کی, پرائم منسٹر نے خود جہاز کے اندر جا کے تصویریں اتاری, فیتا کاٹنے کی جو ان کی روایت ہے وہ انوگریٹ کیا گیا, گرینڈ اوپننگ, اور اس کے بعد مریم بی بی نے ٹویٹ کی کہ برانڈ نواز شریف دیکھیں یہ ترقی ہے جو ہم کر رہے ہیں. دیکھ لیا نا, بعد میں پتا چلا جی وہ جہاز واپس کر دیا گیا ہے, اور وہ جو سری لنکا سے ایئر بس 330 تھی وہ نہیں تھا, اس کے اندر کیا نقصان 1 ارب روپے کا سنا جا رہا ہے لیجڈلی نقصان ہے. اس کے بعد جو این ڈی لائے تھے, گورا لائے تھے ایک, وہ پتا چلا ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا ہے, اور وہ اب چھپا رہے ہیں ڈیٹیلز جو ہے نا. یہ پیٹرن ہے. ایویشن کے اندر خاص انٹرسٹ ہے کیونکہ اب وہ ان کے کڑم بن گئے ہیں, رشتہ دار بھی ہیں جو کہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ بنا رہے ہیں. تو وہ آپ نے غور کیا ہوگا, پہلے شجاعت عظیم صاحب کو لگایا گیا, ہٹایا گیا, عدالت آ گئی, پھر لگایا گیا, ہٹایا گیا. تو وہ ایویشن پہ خاص نظر ہے کیونکہ اس کے اندر ٹھیکیداری کے اندر ان کے اب رشتہ دار آ چکے ہیں. پہلی بات. دوسرا پیٹرن گرینڈ یہ ہے کہ یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا, ان کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا الیکشن کے, کہ جناب ہم پاکستان کے اندر 500 ارب روپیہ, یہ جسے ہم کہتے ہیں نا پبلک سٹیٹ انٹرپرائزز جو ہیں, کہ یہ جو ادارے ہیں سفید ہاتھی 500 ارب روپیہ سالانہ نقصان ہے. انہوں نے کہا تھا ان کو پرائیویٹائز کریں گے, ان کو درست کر کے ٹھیک کر دیں گے. وہ تو ٹھیک نہیں کر سکے, اور زبیر صاحب کو گورنر لگا دیا, درمیان میں کوئی کام نہیں کر کے گیا. صرف ایک کام کر کے گئے ایویشن کی طرح, جس طرح ایئرپورٹ کر رہے ہیں نا, کہ جو پروفیٹیبل جہاں جہاں شیئرز تھے یو بی ایل کے اندر, ابھی بینک کے اندر, جہاں جہاں منافع خوری تھی اور گورنمنٹ کو آلریڈی منافع رہا, وہ سارے بیچ دیے. اور جو درست کرنے تھے 3 بڑے سفید ہاتھی پاکستان کے, جن پہ 700 ارب روپیہ بجٹ میں دیا جاتا ہے, ان کا سٹیل مل ستیہ ناش کر دیا, وہ بند بھی ہے. حالانکہ ان کی سعودی عربیہ میں جا کے سٹیل مل چلا لیتے ہیں, پاکستان کی نہیں چلتی ان سے. یہ کمال ہے, خاندانی بزنس ہے, پاکستان کو خریدا جا رہا ہے سٹیل مل. اس کے بعد پی آئی اے کا میں بتا چکا ہوں, جو پی آئی اے کا ستیہ ناش ای سی ایل پہ ایم ڈی صاحب کو ڈالا ہوا ہے. ریلوے جو ہے 200 ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, وہ سعد رفیق صاحب کو قابو میں نہیں آتے. ابھی بھی ترقی کی باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ان کا ایک پیٹرن ہے کہ پروفیٹیبل چیزیں جہاں ہوتی ہیں ان کو یہ ڈوبیس انداز میں, مشکوک انداز میں اس طریقے سے بیچ دیتے ہیں. اور جو گلے سڑے ادارے ہیں جن کو یا ڈی ریگولیٹ کریں یا ان کو پرائیویٹائز کریں, ان کو کوئی نہیں چھیڑ رہا. ان کو کیسے چھیڑیں گے نا, وہ تو کلاس اب چلتے نہیں. بقول آپ کی جس طرح سے اگر پاکستان بیچ دیں گے اب تو ملک ترقی کر جائے گا. پھر میں اس میں ایک اور, میں اسی بات پہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے جو وہ سینٹ میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں, اور یہ بیک گراؤنڈ ہمیں تو نہیں پتا تھا. یہ تو آج حکومت, ہم تو اب تک حکومت تو سینٹ میں یہ کہہ چکی تھی جی کہ ہم تو نہیں کر رہے جی کہ کوئی ایئرپورٹ بھی بیچتا ہے. مطلب الٹا انہوں نے جنہوں نے یہ سوالات اٹھائے تھے ان پہ انہوں نے ان کے دماغ پہ انہوں نے شک کر دیا کہ آپ عجیب لوگ ہیں, کوئی ایئرپورٹ بھی بیچے جاتے ہیں. اب انہوں نے وہ ڈان میں اشتہار دے کے دے دیا. بات جو کی ہے نا انہوں نے, تاج حیدر صاحب نے وہ بڑی اہم کی. انہوں نے کہا جناب میرے پاس ریکارڈڈ ہے, ساری چیزیں ان کی موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کی سیکیورٹی کو رسک پر آپ لا رہے ہیں, ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کر کے ملک کی سیکیورٹی کو آپ رسک پہ لا رہے ہیں. بہت سارا اس میں ریڈار سسٹم ہے, اس میں آپ کے ایئرپورٹس کا سسٹم ہے. غیر ملکی کمپنیز کو اگر آپ آپریٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اب ان کے کنسرن تو بنتی ہیں. دوسری جو اہم بات ہے, انہوں نے کہا جناب کہ پاکستانی جو ایلیٹ ہے اپنی سیکیورٹی کا خود انتظام کر رہی ہے.
इन्होंने अपने अस्पताल भी अपने बना लिए अपने लिए, जहां पे सिर्फ इनका इलाज होता है। इन्होंने स्कूल्स भी पाकिस्तानी एलीट ने अपने लिए बना ले हैं। और रही सही जो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पे लोगों को लोग पैसा कमा के, हमारे जो अपने अफसरान हैं या हमारे अपने जो मुलाजमीन हैं वो स्टेट को पैसे दे रहे हैं, आप वो भी उनसे ले रहे हैं। बड़ी एक डिटेल से बात हुई है और उन्होंने वहां पे चेयरमैन सेनेट ने उन्होंने कहा था कि ताज हैदर साहब, ये बड़ा सीरियस मामला है जो आपने उठाया है कि 32 बिलियन रुपीज, मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, हमारी मेमोरीज हमारी छोटी हैं जरा, ये 32 अरब रुपया कोई आम अमाउंट है 1 साल की। ये मैं नहीं कह रहा, ये सेनेट में बकायदा रिकॉर्ड में बताया गया है कि इनका प्रॉफिट कितना है जो दिया जा रहा है। और कामिल अली आगा का कहना है कि इसके पीछे सेनेटर सैफुर रहमान साहब हैं और सैफुर रहमान साहब के पीछे वही निकलेंगे जो हम पहले बात कह रहे हैं। एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है। पहले इन्होंने पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज खरीदी सब पनामा के जरिए, अब उन्हें समझ आई है कि दुनिया की प्रॉपर्टीज पकड़ी जाती हैं, वहां से डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाते हैं, पता चल जाता है। अब उन्होंने एक नया काम किया कि नहीं, फ्रंटमैन आगे करो, फ्रंटमैन की कंपनीज बनाओ। चाइना के साथ ये कुछ किया इन्होंने तुर्की के साथ ये कुछ किया। तमाम ठेके जो है वो चाइनीज और ये टर्किश ये कंपनी वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट सारा उनको दे दिया है। सफाई भी तुम करो, बसेस भी तुम चलाओ, हम गंद फैलाएंगे, हमारा काम गंद फैलाना है। तो सफाई के लिए हमने वहां से लेनी है, चीजें लेनी है सर जी। कतरियों वाला 25-30 साल बाद पैनामा में केस में जाके पता चला कि वो ये जो पंजाब हाउस दिया गया था इनके पार्टनर, अब पता चल रहा है वो इनके पार्टनर्स थे अल्तानीस को। अब खुली है फला प्रोजेक्ट मोटरवे के हिस्से जो दिए जा रहे थे, ये पता नहीं एयरपोर्टों की कहानी 20-25 साल बाद दोबारा निकलेगी, मगर इस पर नजर रखेंगे, हम फॉलो अप करते रहेंगे। बड़ा संजीदा मामला है जी। क्लास साहब, आमिर साहब, आज इसके साथ इस पर डिटेल जैसे आपने कहा कि हम इसको फॉलो करते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम जो हो चुका है ना कि इन्होंने हर इदारे को आमिर जैसे कहते हैं रिग्ड कर लिए हैं। आज खबरें आ रही थी, आई होप कि वो खबर वो दुरुस्त है कि वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वो साहब थे जो थे, उनका आज ये खबर आ रही थी, ये अगर इस पर कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, हमने कोशिश की थी मगर नहीं हो सका, कि उनको ट्रांसपेरेंसी के जो साबिक एक बहुत बड़े ओहदेदार थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी दौर में 1001 खत लिखे थे जी, पीपल्स पार्टी दौर में करप्शन हो गई है, उनको एम्बेसडर लगाया जा रहा है किसी सर्बिया में, सुना जा रहा है। हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे, हम नाम नहीं दे रहे, हम नाम इसलिए नहीं दे रहे। मसूफ को इन्होंने कहा जनाब कि जो वो कहते हैं यू कांट बीट देम जॉइन देम। हमारे बहुत सारे, माजरत के साथ कहूंगा, हमारे साफियों के साथ भी यही कुछ हुआ है। हुकूमतों के साथ लड़ना, रेजिस्ट करना, आपको जाती मफाद नहीं होते, वो बहुत सारे छोड़ गए। उन्होंने कहा जनाब हुकूमतों को बीट नहीं किया जा सकता, ज्वाइन देम। उन्होंने ज्वाइन किया, ओहदे ले लिए। बाकी इसी तरीके के जो भी इंटेलिजेंट आदमी इन पे क्वेश्चन कर सकता था, इन तमाम को उन्होंने ऐसा ऐसा अपने साथ मिला लिया है। 2-4 आपका इदारा कोई बच गया है जो इनको रेजिस्ट कर रहा है तो मुझे बता दें। आखिरी उम्मीद तो वो सुप्रीम कोर्ट का कल परसों का जो बयान आया है उसे फिर लोगों की उम्मीदें बंद गई हैं। उन्होंने जनाब ऐसा फैसला देंगे कि सदियों तक या फलां तक याद रखा जाएगा। बेशक, बेशक। 2-4 दिन तो चलो लोगों को रहने दें एक उसमें रोमांस में कि चलो ना क्या फैसला आता है, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस की दाद दें कि पनामा स्कैंडल के बाद, पूरी दुनिया में अकाउंट्स इनके बरामद होने के बाद, FIA की रिपोर्ट्स के बाद, नैब स्कैंडल के बाद भी वो ये काम कर रहे हैं, जारी रखे हुए हैं। वो डिस्करेज नहीं हुए कि उनके पुलिट्जर प्राइज मिला है ICIJ को और उन रिपोर्टरों के जिन्होंने पनामा का ये किया है कि ये कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, और जो दुनिया में इतना बड़ा सच दुनिया की तारीख में उन्होंने कहा, मीडिया की तारीख में इससे बड़ी स्टोरी नहीं आई। हमारे यहाँ वो एक्सेप्ट नहीं करते, ये सबूत ठीक नहीं है। सो ICIJ के सबूत ठीक नहीं है। सर मैं लास्ट बात करूंगा, इनके एतमाद को दाद दें कि दुनिया भर में स्कैंडल आने के बावजूद, प्रॉपर्टीज निकलने के बावजूद, मानने के बावजूद बाज नहीं आ रहे, और वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फलां एयरपोर्ट खरीद लो, ये बिजली घर भी ले लो, वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट भी ले लो, यहाँ पे ये दूध दही बकरी की दुकानें भी ले लो, आप उसके बाद पोल्ट्री बिजनेस भी ले लो, शुगर के बिजनेस में भी काबू कर लो। आजकल शादी हाउस के खानों का भी कुछ चल रहा है, ये देखें जी, ये खबर आप भी शुरू हो जाए, हम काम है। मैंने तो पढ़ा, मैंने सोचा शेयर कर दूं। अभी छोटे से ब्रेक में चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जो नए गैस कनेक्शंस के हवाले से बात की जा रही है उसके ऊपर तो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उज़ैर बलोच को जो फौज ने अपनी तहवील में लिया है, उसका इस तहवील में आना किस बड़ी आला शख्सियत के लिए आसूदगी का बायस बन रहा है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे साथ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। उज़ैर बलोच से मुतालिक बात करेंगे क्लासेस साहब, लेकिन आप गैस कनेक्शंस पे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। मैं बिला उस पर मुख्तसर सी बात में हम बात करेंगे, क्योंकि हम उज़ैर पे हमने बड़ी तफसील से बात करनी है। मुझे अभी एक मैसेज है, इसाक अकवानी साहब जो है PTI, जिसको गैस कनेक्शन चाहिए वो नवाज लीग के MNA से रब्ता करे और कनेक्शन ले, और
اور نمک حلال ہی کرتے ہوئے 2018 کے الیکشن میں ووٹ ڈالنا نہ بھولے, نہیں تم چھتر مروائیں گے. حالانکہ پنجاب سے سب سے کم گیس نکلتی ہے, سب سے بڑا جو صوبہ ہے سندھ سے نکلتی ہے, اس کے بعد بلوچستان, پھر کے پی, اور پنجاب سے بڑی تھوڑی نکلتی ہے. اس لیے بڑا الیکشن کی کیمپین کے لیے آلریڈی شروع کر دیا, گیس دے جا رہے ہیں. اگینسٹ دی پالیسی پوری خود دنیا بھر میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کنزیومرز کو گیس دیں, گیس سے بجلی بناتے ہیں, بجلی آپ دیتے ہیں, اس کو فائر کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ بس انہیں صبح پنجاب کے 70 MNAs یاد آتے ہیں. ابھی آپ کو ہم ایک کلپ دکھائیں گے. عزیر بلوچ کے بڑے قریبی دوست اور کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ بھی آپ کو بتائیں کہ وہ سابق وزیر داخلہ سندھ ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں, جو کہ 9 نومبر 2016 کو جیسمین منظور صاحبہ کے پروگرام میں موجود تھے, انٹرویو انہیں دے رہے تھے, اور وہ زرداری صاحب کے بھی بڑے قریب رہے ہیں. زرداری صاحب کے متعلق وہ کیا فرما رہے ہیں وہ پہلے آپ کو سنا. امیر صاحب, جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے, کچھ وجوہات کی بنا پر منہ نہیں کھولا, وقت آنے پر بتاؤں گا, کیا لگتا ہے مرزا صاحب بھی آ سکتے ہیں اب بریف میں؟ بات یہ ہے کہ آج کی سٹوری تو عزیر بلوچ سے لنک تھی. یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عزیر بلوچ کے ان کے وہ رائٹ ہینڈ آدمی ایک زمانے میں رہے ہیں ذوالفقار مرزا کے, اور ذوالفقار مرزا کوئی چھوٹے آدمی نہیں, یہ سندھ کے ہوم منسٹر رہے ہوئے ہیں, آصف زرداری کے بچپن کے دوست رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں میں سے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, اور یہ تو جیمز بانڈ کی فلم کیا ہے, یہ تو وائلڈ ویسٹ کے اندر کاؤبوائز مووی پہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جس قسم کے الزامات ہیں کہ را کا ایجنٹ, ٹیررزم, قتل, یہ ٹی وی پہ لگ رہے ہیں. نہ کوئی ڈیفیمیشن کرتا ہے کہ وہ ان پہ کریں, نہ ان کو کوئی بلا کے پوچھتا ہے کہ جناب یہ ذرا تفصیل جو آپ نے ٹی وی پہ بتائی ہے پوری دنیا سن رہی ہے, یہ ذرا آپ اس کی تفصیل مزید بتائیں. کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو عزیر بلوچ کو آج کی سٹوری یہ ہے کہ اب وہ ان کو ملٹری کورٹس پہ ٹرائی کیا جائے گا. تو ان پہ یہ الزامات ہے کہ وہ ایرانینز کے ایجنٹ رہے ہیں, جاسوسی ان کے لیے کرتے رہے ہیں, اور ساتھ میں کچھ تو تانے بانے کلبوشن سے بھی وہ ملائے جا رہے ہیں. یہ سارے ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں جب سمجھ آ رہی, جن کا پیشہ ہے, ہم دن برات یہی کام کرتے رہتے, تو عام آدمی کو کیا سمجھ آ رہا ہوگا یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. کہ آج کی سٹوریاں یہ ہیں کہ آصف زرداری صاحب کے 3 آدمی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں, وہ ہفتے سے شور مچا رہے ہیں. ان کا حوصلہ نہیں پڑ رہا یہ کہنے کا کہ یہ ایجنسیاں اٹھا کے لے رہی ہیں, گھوم پھر کے نا وہ چوری نثار پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمت نہیں ہے کہ ادھر اشارہ کریں جدھر وہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ چوری نثار انکار کریں, تو ہم کہیں اچھا پھر آپ لے کے گئے تھے بھائی صاحب, آپ کہیں نا جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ عزیر بلوچ والا آ جاتا ہے. ایک اور خبر چل رہی تھی آج کہ ایک سابق ایس پی صاحب نے انوار راؤ صاحب جو موجودہ وہاں پہ کراچی کے اندر پولیس کے بڑے سرکردہ افسر ہیں, ان کے اوپر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کیا کہ اور پٹیشن آ گئی ہے. سو واٹ از گوئنگ آن, یہ ملک ہے, یہ کیا کہو, یہ وائلڈ ویسٹ ہے, یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا. عزیر کو جو اب پکڑا گیا, یہ ٹرائی کیا گیا ہے, یہ ان کو چھوڑنے کے لیے کیا گیا ہے یا فائنلی پکڑنے, کیونکہ جب پکڑا گیا ہے ایک پیٹرن رہا ہے. ڈاکٹر عاصم کو, شرجیل میمن کو, ان کو جب پکڑا گیا تھا بتایا گیا تھا یہ خرگوش بولے گا اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوئے گا. سال ڈیڑھ بعد وہاں سے بھی کچھ نہیں نکلا. عزیر بلوچ کا بھی کہاں تانے بانے نہیں ملے. اب فائنلی پکڑا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آصف زرداری کو وہ بھی ان کے گھیرا ٹائٹ کر رہے ہیں یا ان کو چھوڑنے کی ایک گرینڈ سازش ہو رہی ہے کہ عزیر بلوچ جو ہے نا, اقراص صاحب میرا ان کی پوری تھیوری ہے, اس پہ سازش ہے کہ عزیر بلوچ ان کے متعلق چونکہ ان کے بہت قریبی رہے ہوئے ہیں, ان کے کہنے میں بڑا کچھ کرتے رہے ہیں, یہ ان کو بچانا ہے یا ان کو پکڑوانا ہے. یہ آپ اپنی زبانی بتائیں اپنی کانسپریسی تھیوری. میں آپ کو پتا کنسپیریسی تھیوریز میں بلیو نہیں رکھتا ہوتا. چھیڑنے کے لیے کہا آپ کو, تنگ کرنے کے لیے. کبھی میں نے یہ لفظ کیا میں نے, پھر ٹھیک ہے, میں نے اس طرح کا لفظ کبھی اپنے منہ سے نکالا بھی نہیں ہے, کبھی لکھا بھی نہیں ہے. کلاس صاحب بریک نہ لے لیں ابھی, ابھی بریک بڑا ضروری ہے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کلاسز صاحب اس ساری صورتحال کو کس طرح سیکھنے کی تو آپ کو بتائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ دفتر خارجہ کے افسران کی جو بیگمات کی NGO ہے, 26 ممالک سے انہوں نے چندہ وصول کیا ہے, لیکن نام نہیں بتائے. وجہ کیا ہے, کون سے نام ہے, یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز آف پفا سے متعلق ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے, لیکن جو ابھی ہم نے ویڈیو دکھائی ہے, شارٹ دکھایا ہے ذوالفقار مرزا صاحب کا, عزیر بلوچ کے اعترافات ایک جانب, ذوالفقار مرزا صاحب کی باتیں ایک جانب, کیا سمجھتے کیا ہوگا؟ میں کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں کہ جس پہ بندہ شاکڈ ہو بہت زیادہ, کہ آپ کو دھچکا لگے, آپ کوئی رہ نہیں کیا, تو کیا پھر اب یہ ملک جو ہے یہ فوراً یہاں پہ اس کو ایجنٹس چلا رہے ہیں. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. لوگ بڑا ہنسیں گے, چھوڑو یہ مرزا صاحب نے کہہ دیا,
مرزا صاحب نہیں ہے بھائی, خدا کا خوف کریں, وہ زرداری صاحب کے سب سے قریبی دوست رہے ہیں, اور پلس وہ ہوم منسٹر رہے ہیں آپ کے سندھ کے, ان سے بہتر کون جانتا تھا کہ وہاں پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اگر اس ملک کا جو پریزیڈنٹ رہا ہے ان کا دوست یہ کہہ رہے یہ بھی اب راک ایجنٹ ہے, یہ انڈین ایجنٹ ہے. آپ کو یاد ہے مصطفیٰ کمال نے کیا کہا تھا, انہوں نے رحمان ملک صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ آ کے ہمیں بریفنگ دی تھی, انہوں نے وہاں پہ لندن سے آئے تھے کچھ, اور کیسے وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ انڈین جو اس میں پیسہ آنا تھا ایم کیو ایم کے پاس. تو پھر آپ اس کس چیز سے انڈیا سے لڑ رہے ہیں, اگر اس ملک کے ایم کیو ایم بھی انہی کے ایجنٹ ہے, انہی کے لوگ ہیں, انہی کے بندے ہیں, اور آپ کے بقول آپ کے پاس سارے ایویڈنسز ہیں, وہیں سے نکل رہے ہیں. زرداری صاحب کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ ان کا قریبی دوست ہوم منسٹر کہہ رہے ہیں یہ بھی انڈین ایجنٹ ہے. تو پھر لڑائی, اچھا پھر نواز شریف صاحب سے بھی ان پہ بھی 100 الزامات لگتے ہیں جی کہ ان کے انڈیا کے ساتھ بڑے وہ ہیں. تو پھر کس چیز کی آپ لڑائی لڑ رہے ہیں, کس سے لڑ رہے ہیں, کس سے لڑ رہے ہیں پھر آپ؟ پھر تو آپ کو پھر بس بات ختم کریں. اگر ہر اس ملک میں بندہ جو ہے, اور یہ ہم الزامات نہیں لگا رہے ہمارے اوپر نا, گنے توپے آپ لے کے آ جائیے گا کہ آپ نے کہا, آپ کے دوست ہیں, آپ کے بڈیز ہیں, آپ کے پولیٹیکل پارٹنرز ہیں, آپ کے پارٹنرز ان کرائم میں جنہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں, اور اس ملک کو داد دیں, کہیں سے ہمیں کوئی ریئیکشن نہیں ہے, کوئی ادارہ اس پہ کوئی نوٹس لینے کو. عزیر کو تو آج آپ نے پکڑ لیا ہے اور اس پہ آ گئے, 2 انہوں نے لگا, صرف 2 الزامات لگ گئے. ڈاکٹر عاصم پہ اس پہ زیادہ خوفناک الزام تھے اگر مانا جائے. اب جو سامنے بتایا گیا کہ ان کے ایرانین اس سے تعلقات تھے, یہ اس سے بڑا سیریس ایلیگیشن ہے کہ ایران کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں, تو کیا ایرانین جو ہیں انڈین کے ساتھ مل کے کراچی میں ٹربل کر رہے ہیں. یہ میسج دیا جا رہا ہے نا آپ کا, جو آپ ہمیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ پہلے ایک کبوتر خرگوش ہرن پکڑتے ہیں, اور کچھ دنوں بعد اس کے سکریو ٹائٹ کر کے نا سر, تو پھر اس کو رہا کر دیتے ہیں. آپ پھر اس کے بعد پھر ان کی فرینڈلی خبریں چلانا شروع کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے کھیل جو ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ہلٹ ہوگی. لوگوں کو پہلے پکڑتے ہیں, اٹھاتے ہیں, غائب کرتے ہیں, ان کی جی اے ٹی بناتے ہیں, اس کے بعد بلیک لکھتے ہیں جی کہ ان کے کامنٹس بلیک, پھر ان کی ضمانتیں کرواتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں, واپس لے آتے ہیں, ایک نیا طوطا پکڑ لیتے ہیں, اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ اب اس ٹرک کے پیچھے آپ نے چلنا ہے, اور ہم بھی سارے کے سارے اسی ٹرک کے پیچھے ہم صحافت کرتے پیچھے چل پڑتے, وہ ٹی کرتے, ہم بھی اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نیا ٹرک دے دیا, بتی کا بھی بتا دیا, سامنے بتی جا رہی ہے. تو زرداری صاحب پہ اگر عزیر بلوچ پہ جو الزامات ہیں اور ان کے پاس انفارمیشن ہے, تو یہ الزامات تو اس سے بڑے سیریس ہیں جو زرداری صاحب پہ تھے, ڈاکٹر عاصم پہ تھے, شرجیل میمن پہ تھے. ان کو آپ مطلب رہا کرواتے جا رہے ہیں, ان کو ہسپتالوں میں بھی رکھ رہے ہیں. مطلب میں یہ کہنا نہیں چاہتا, یہ ساری چیزیں سن کے آئی ایم شاکڈ کہ ہماری نسلوں نے یہیں رہنا ہے, ہم نے یہیں رہنا ہے, اور ہمیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہوں, چاہے ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کو, دس کنٹری از ان اے ڈینجر. ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, سارے کے سارے انڈین ایجنٹ بن کے, تو لڑ کس سے رہے ہیں بھائی؟ اگر سارے انڈین آپ ایجنٹ ہیں تو پالیسی ریویو کریں, پھر بیٹھ کے سارے. اور جنرل مشرف صاحب جو ان کے سب سے بڑے لاڈلے تھے اسٹیبلشمنٹ کے, آج بھی ہیں, اس پہ بات نہ کرو. ان کے دور میں سب سے زیادہ ایم کیو ایم ریلیٹڈ انڈیا فنڈنگ کی باتیں ہوتی ہیں. ساری وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ ٹریننگ لے کے انڈیا سے آئے, وہ ان کے دور میں ہی آتے ہیں. آج وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا. اگر آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ اس ملک کے آرمی چیف رہے ہیں 9 سال, آپ کو پتہ نہیں تھا, ساری انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے پاس تھیں, پورا کراچی آپ ہینڈل کر رہے تھے, ملک کے پریزیڈنٹ بات ہے, آج کہتے ہیں مشرف مجھے پتہ نہیں تھا. مطلب ہاؤ انوسینٹ ہی از, ہاؤ نائیو ہی از, کہ وہ آرام سے بیٹھ کے کہہ دیتے, اور آگے کوئی اینکر اس کو کنفرنٹ نہیں کرتا کہ اگر میں نے کنفرنٹ کیا یہ مجھے انٹرویو نہیں دے گا. یہ ہمارا لیول ہے ہمارے صحافی بھائیوں کا, کہ مشرف سے پوچھے اگر آپ اتنے نلائق تھے, اب نااہل تھے کہ آپ کو نہیں پتا تھا, آپ کے کان کے نیچے, ناک کے نیچے کراچی میں جو پارٹی آپ کی سب سے بڑی قریبی پارٹی ایم کیو ایم, وہ یہ کام کر رہی تھی, اور آپ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا. $10 سعودی عربیہ سے لے کے پاکٹ میں کر لیے, وہ بڑا پتا تھا, وہ بڑا پتا تھا. لیکن کلاس آف پفا سے متعلق بھی بات کر رہے ہیں نا, ہمیں یہ بھی تو پتا چلے کہ اندر کیا ہے. اب انہوں نے ایک اور ہماری انہوں نے راگ پکڑ لی ہے جناب. اس سے پہلے جائے میں کوئکلی بتا دوں کہ پنجاب پولیس نے جو ہے, ہم سوچ رہے تھے کہ مشتاق کھپیرا صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں, جاتے وقت سارے پنجابیوں کو کہیں گے یہ بدتمیز لوگ ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, تو لہذا وہ واپس ان کو ایڈوائزر آن آئی ٹی اینڈ ریفارمز, پتہ نہیں ان کو کمپیوٹر ریفارم, بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری پوت تیار کی تھی اگلے الیکشن کے لیے, ایک ڈی پی اوز کی, کہ کس نے کہاں لگ کے کیا کرنا ہے, اور کس طرح ان لوگوں کو ترقیاں یہ جو رگڈ بورڈز کے ذریعے کروائی گئی, اس لیے ان کے ایڈوائزر کے لیے ساتھ رکھا ہے کہ جناب وہ ساری محنت کی ہوئی ہے, وہ گھر نہ چلے جائیں. چلیں اس پہ ہم اس پہ یہ فالو اپ کریں گے کہ کیسے اپنے کرونیز کو آپ ان کو ایوارڈ کرتے ہیں, چیئرمین بنا دو, کسی کو یہاں پہ اس کو وفاقی موصب کا وہ لگا دو, کسی کو آپ یہاں پہ ایڈیٹر جنرل لگا دو, کسی کو پی ایس سی کا چیئرمین, وہ اوپر بیٹھے ہوں گے, وہ اس کو بیچارے کو اگر کوئی پولیس ٹھیک کرنے کا موقع ملنا بھی تھا تو نہیں ملے گا. خیر آپ کا کیا خیال ہے, نئے آئی جی کو پولیس ٹھیک کرنے آنا تھا, انہیں غلام ٹائپ چاہیے, بڑے غلام پولیس والے مل جائیں گے. خیر اس پہ ہم بات کریں گے.
جو انہوں نے بات کی بڑی اہم ہے. میں سینیٹر کلثوم پروین کو داد دینا چاہتا ہوں کہ کوئی مطلب کچھ سینٹ میں لوگ ہیں جو ابھی تک اہم ایشوز کو اٹھائے ہوئے ہیں, بولے نہیں ہیں. حالانکہ اس ایشو کو ڈمپ کرنے کے لیے جو فارن آفس کا سکینڈل ہے, جو فیصل مشتاق کے ساتھ انہوں نے اعزاز چودھری صاحب اور ان کی مسز صاحبہ جو ہیں, جو یہاں پہ اربوں روپے کا پلاٹ دے کے گئی ہیں فیصل مشتاق کو, بہت بڑا سکینڈل جس پہ نہ عدالتوں کو فکر ہوتی ہے نہ سینٹ آف پاکستان میں معاملہ کیا, اور وہاں پہ داد دے طلعہ محمود کو ہمارے پروگرام میں بڑھ کے مار کے گیا تھا کسی دن, اس کا چلاتے ہیں مجھے اتنی بڑھ کے مار کے گئے طلعہ محمود صاحب. اب وہ سب سے زیادہ طلعہ محمود صاحب لابنگ کر رہے ہیں کہ فیصل مشتاق کو کچھ نہیں کہنا, روٹس یہ ملینیم والوں کو, فارن آفس کو کچھ نہیں کہنا. مطلب اتنی ہمارے ہاں یہ ڈبل ٹاک ہے, بندہ حیران ہو. تو ہمارے شو میں کہہ کے گئے بڑی بڑی باتیں. وہ طلعہ محمود صاحب اس وقت سب سے بڑے ان کے محافظ بنے ہوئے اعزاز چودھری کے, کچھ نہ ہو, اور یہاں پہ فیصل مشتاق کے, اور ان کی جو ساس ہیں رحیلہ مقصی صاحبہ مل کے انہوں نے کہا جناب اربوں حیدرآباد کے جلسے میں انہوں نے اپنے سن ان لا کو بلایا ہوا تھا پرائم منسٹر سے ملانے کے لیے کہ ذرا جناب یہ مسئلہ حل کرا. اب کلثوم پروین بھی اس کمیٹی کے ممبر ہے جس پہ طلعہ محمود صاحب بالکل بیٹھ گئے ہیں کہ میں نے کوئی ایکشن نہیں ہونے دے رہا فیصل مشتاق پہ اور فارن آفس پہ. اس پہ اعزاز چودھری کو تو انعام دے دیا کہ آپ یہاں پہ اربوں روپے کا سکینڈل کرو, امریکہ میں ہمارے سفیر لگ جاؤ. اب کلثوم پروین نے بڑے اہم سوالات ریز کیے تھے. ان کا یہ خیال تھا بیچاری کلثوم پروین کا کہ شاید ہم نے جو سٹوری بریک کی تھی کہ کن کن ملکوں سے انہوں نے سودے لیے ہیں اور کیا کیا پیسہ اکٹھا کیا اور کیسے 2 نمبری کے ذریعے خرچ کیا جا رہا ہے, وہاں سے پکڑو پیسہ اور کسی اور کو دے دو. انہوں نے یہاں 26 ملکوں سے ڈونیشن اکٹھے کیے تھے. یہاں پہ فارن آفس کی بیگمات کی NGO ہے. اس پہ کوشچن ڈالا کلثوم پروین نے. انہوں نے جہاں پہ دیگر چیزیں منگی, ان کے جہاں پفوا کا سٹیٹس کیا ہے, چیزیں کیا, ساتھ میں انہوں نے ایک اہم سوال ڈالا جو ہم نے بریک کیا تھا, اس کی وہ کنفرمیشن چاہ رہی تھی افیشل جو کہ ٹھیک کر رہی تھی. انہوں نے کہا جناب ان ملکوں کے نام بتائیں جن سے آپ نے پیسے لیے ہیں اور کس کس ملک سے کتنے پیسے لیے ہیں آپ نے. جناب انہوں نے باقی ساری انفارمیشن توڑ مروڑ کے پیش کر دیے. فارن آفس کو داد دیں بابوس کو. عامر صاحب کہتے ہیں نہیں یار بڑے کچھ اچھے لوگ بھی بیٹھے, اچھے لوگوں کی کارکردگی دیکھیں آپ, یہ سارے ملے ہوئے ہیں. نہیں میں آپ کو اور بات کہہ رہا ہوں, آج جو سینٹ میں انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے, انہوں نے ان ملکوں کے نام بتانے سے انکار کر دیا ہے جن سے فارن آفس کی بیگمات جو ہیں جا کے چندے لیتی رہی ہیں اور 26 لاکھ روپے اکٹھا کیا. اس 26 لاکھ روپے میں سے طارق فاطمی صاحبہ کی جو مسز ہیں زہرا فاطمی صاحبہ جو MNA بھی ہیں, ان کی NGO ہے, اس کو بھی انہوں نے مال دیا کہ آپ بھی اپنا حصہ بقدر جسا لے لیں. یہ ذرا کام دیکھیں کہ یہ جاتی ہیں وہاں سے چندہ اکٹھا کر کے آتی ہیں, لے کے طارق فاطمی صاحب کی ایڈوائزر ہیں, ان کی مسز اپنی NGO چلاتی ہیں, ان کو بھی پیسے دیے گئے. فیصل مشتاق صاحب جو ہیں انہوں نے 3 لاکھ روپے اس NGO کو دیے, اس کے بدلے میں ان کو اربوں روپے کا پلاٹ انہوں نے فری دے دے. 3 لاکھ روپے میں کوئی 10 کنال کمرشل پلاٹ H8 میں کوئی لے سکتا ہے؟ یہ یہاں پہ اعزاز چودھری صاحب, ان کی بیگم, طارق فاطمی صاحب وغیرہ, ان سب نے مل کر کیا ہے. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ان کو ان پہ آ کے پریویلیج موشن دینی چاہیے کلثوم پروین کو. سارے نام ہمارے پاس موجود ہیں, نام ہمارے پاس چلے بھی ہیں. انہوں نے کن کن ملکوں سے چندہ لیے میں جلدی سے دے دیتا ہوں. آذربائیجان, بحرین, بنگلہ دیش, برونائی دارالاسلام, چائنا, کیوبا, ایجپٹ, انڈیا, اس کو انڈونیشیا, ایران بھی ہے. جی انڈیا سے پیسے لیے, اگر MQM لے تو وہ غدار ہے, فارن آفس لے سکتے ہیں. ٹائم آپ ہو چکا ہے. اور نام تھے 26 نام تھے. چلیں اب آپ نے نہیں ہمارے پاس نام موجود ہیں, لیکن فارن آفس نے سینٹ آف پاکستان کو انہوں نے کہا جب ہم آپ کو نام نہیں دیتے. جب اگر آپ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, دنیا بھر میں ضرور ہوتی ہے, ہو بھی سکتی ہے, مگر چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. یا تو نا اپنی جیب میں سے پیسے دے کے دے رہے ہیں, وہ مشکل ہم سمجھتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے جب ان کی فاطمی صاحب کی بیگم صاحبہ نے یہ کہا کہ جی ان کی فاطمی صاحب خود بھی ان کی NGO کے ڈائریکٹر ہیں اور جیپنیز سے ایڈ بھی لے رہے ہیں. بھائی صاحب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. لیکن ہم اس اسکینڈل کو فالو کرتے رہیں گے اور آپ تک بھی فالو اپ پہنچاتے رہیں گے. لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے, اگر جو چندہ وصول کیا گیا قانونی طور پر درست ہے تو پھر سینٹ آف پاکستان کو ان 26 ممالک کے نام بتانے سے آخر صاف انکار کیوں کیا گیا؟ اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.